नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से ऐवान तक में खुश आमदीद। मैं आपके साथ नातिया मिर्जा। नाज़रीन, आज बजट 2020-2021 कसरत राय से कौमी असम्बली से मंजूर हो गया और जिस वक्त ये बजट इजलास चल रहा था, बजट सेशन चल रहा था, तकारीर चल रही थी, एंड उसी वक्त सुबह 10 बजकर तकरीबन 5 मिनट पर कराची स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर जो कि कराची में वाक़ है, उस पर दहशत गर्दों का एक हमला हमने देखा और उस हमले के बाद जो सूरत हाल सामने आई वो इंतहाई काबिल सताइश है। उसकी वजह ये कि 8 मिनट के अंदर अंदर जो रिस्पॉन्ड टाइम था वो मैक्सिमम 8 मिनट था। दाखिली रास्ते पर ही 4 दहशतगर्द थे, चारों को जहन्नुम वाकिल किया गया। उसके साथ साथ एंटर भी नहीं हुए। तमाम जो प्रोसीडिंग, तमाम जो कार्रवाई थी, तमाम जो ऑनलाइन इवन ट्रेडिंग थी, वो तमाम चीजें चलती रही। इसके नतीजे में हमने ये देखा कि एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुए, 2 सिक्योरिटी गार्ड उसमें शहीद हुए और एक शहरी शहीद हुआ। ये हमारा नुकसान था और उसके साथ साथ जो 4 दहशतगर्द थे उनको इबरत का निशान बनाया गया। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे डीजी रेंजर्स की और पुलिस चीफ की, तो वो ये कह रहे थे कि उनको किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है कि इसमें रॉ मुलविस थी, यानी भारतीय एजेंसी मुलविस थी। और इससे पहले भी हम गाहे बगाहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी ये सुन रहे हैं कि भारत अपनी कोई ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाई कर सकता है या स्पॉन्सर कर सकता है। उसके अलावा 3 जून को हमने DGISPR का एक बीपर लिया था, उसमें भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर यही बात की थी। बहरहाल इस पर भी हम जरा बात करेंगे, इसके हम कितने अलर्ट हैं और हमारा आगे हमें किन एहतियात की जरूरत है, इस मसले को किस तरह उठाने की जरूरत है। पॉलिटिकल साइड पे इतना ही कि बजट जो है वो कसरत राय से मंजूर हो गया, बावजूद इसकी कि अपोजिशन का कहना था कि वो ये नहीं करा पाएंगे। आज ख्वाजा आसिफ साहब को कहते सुना गया कि हमारे अरकान जो है वो नासाजी तबीयत की वजह से शरीक नहीं थे, लेकिन बहरहाल हकीकत तो यह है कि पिछले साल जो बजट जितनी कसरत से मंजूर हुआ था उससे ज्यादा वोट लेके इस साल का बजट मंजूर किया गया है। वज़ीर आज़म साहब ने कल रात एक अशाइया भी दिया था, उसमें इत्तेहादियों को मदऊ भी किया था। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। जो हमारे से आज के पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर रमेश कुमार साहब PTI के MNA हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सामने डॉक्टर रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया और सेहतयाबी भी आपको बहुत बहुत मुबारक। उसका अहवाल जरा मैं प्रोग्राम में जरूर जानूंगी। कोविड-19 पॉजिटिव थे और माशाल्लाह से नेगेटिव है, हमारे साथ बैठे हैं, सेहतमंद हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, फॉर्मर ब्रिगेडियर, और हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके टाइम का। और उसके साथ साथ सरदार लतीफ खोसर साहब, पीपल्स पार्टी के अहम सीनियर रुकन और उसके अलावा साबिक गवर्नर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सरदार लतीफ खोसर साहब। अच्छा, तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ PMLQ के गवर्नमेंट के अहम इत्तेहादी, वो भी कुछ देर में हमारे साथ होंगे। इससे पहले कि मैं बात का आगाज करूं, ब्रिगेडियर हारिस साहब अगर इजाजत हो तो जरा कराची के हवाले से बात कर लें, जो चीजें हुई हैं आज। ब्रिगेडियर हारिस साहब, जो आज क्विक रिस्पॉन्स हमने देखा और यकीनन हर तरफ उसको अप्रिशिएट भी किया गया, लेकिन ये कितना अलार्मिंग था कि बार बार ये बात कही जा रही थी, इंटीमेट की जा रही थी और वाज़ेह तौर पे ये कहा गया कि इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें रॉ इन्वॉल्व थी। आपको क्या लगता है ये क्या मकासद थे और ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाया गया, इसके पीछे क्या टारगेट क्या था, क्या मकासद कार फरमा थे? अच्छा, मेरा ख्याल है कुछ टेक्निकल इशू। यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि अगर रॉ के इन्वॉल्व होने की बात तो बड़ी हतमी तौर पर कह दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या लगता है क्या टारगेट था और क्या मकासद थे? मतलब कोई हरास करना था, पाकिस्तान की इकोनॉमी को डेंट लगाना था, दुनिया भर में क्या मैसेज देने का? नादिया शुक्रिया। PTV पे जैसे आपने मुझे कहा कोविड से आप वापस आए हैं और आप PTV में यहाँ पे ज्वाइन किया है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नेटवर्क है और आपकी जो एक तरीक़ेकार था सहाफ़त के अंदर मैं पुराना जानता हूँ और वो जब आप वहाँ पे होती थी तो भी न्यूट्रल होके चलती थी, यहाँ पे भी मैं समझता हूँ अच्छे तरीके से आप जाएंगी और कामयाबी जो है ना वो हमेशा आदमी की नीयत के ऊपर होता है। मैं न्यूट्रल होके चलूँ और इसी वजह से शायद आज मैं यहाँ पर हूँ। बिल्कुल, और नहीं है हमने इस तरीके से इदारों को इंडिपेंडेंट किया है। PTV के ऊपर अनवार का भी प्रोग्राम है, आपका भी प्रोग्राम है, एक दो और भी प्रोग्राम है जो बिल्कुल न्यूट्रल होके चलते हैं। तभी तो अवेज जैसा बंदा भी यहाँ पे आ गया। अब आ जाए इस इशू के ऊपर।
یہ تعریف تھی نا ان کی. نہیں مطلب وہ بالکل ایسے اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہے. تو ہم پی ٹی وی چینج ہوئی ہے، یہ لوگوں کو پتا چلا ہے کہ ایسے لوگ جو ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی گورنمنٹ، مگر وہ بھی آج یہاں پہ دوسرے معنی میں بھی جا سکتا تھا نا، اویرسائی بندہ جیسے ایسا بندہ یہاں بھی آ گیا. میں نے اس لیے کلیئر کر لیا اویرسائی سے سنے تو ناراض نہ ہو جائے. نہیں وہ تو میرے بھائی ہیں، ان کو پتا ہے. اور وہ بیچارے مجھ سے، میں جب کووڈ میں تھا 2-3 مرتبہ فون کر کے انہوں نے میری خیریت بھی دریافت کی. شاید بات ہے اس ایشو کے اوپر دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر یہ دہشت گردی جب بھی کوئی واقعہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے لوگ بک جاتے ہیں. ہمارے لوگ بک جاتے ہیں. جب تک گھر کے اندر کوئی بندہ بکتا نہیں ہے تب تک کوئی باہر سے بندہ آ کے دہشت گردی نہیں کر سکتا. مگر باہر والے بندے استعمال ہوتے ہیں، باہر والے بندے آ کے یہاں پہ لوگوں کو خرید کرتے ہیں. اور اس طریقے سے لوگ، اور یہ پاڑیں کہاں سے آتی ہیں؟ کبھی بلوچستان کے بارڈر سے آتی ہیں، کبھی افغانستان سے آتی ہیں، کبھی لندن سے آتی ہیں. یہ چیزیں ہمیشہ آتی رہی ہے. کراچی کے اندر کتنی دہشت گردی تھی، ہم نے تو مختلف ٹائم کے اوپر دیکھا، روزانہ یہ واقعات ہوتے تھے. اس وقت ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے 2 چیزوں کے، ایک انٹیلیجنسیا کے حوالے سے، دوسرا پرومپٹ ریسپانس کے حوالے سے، آپ نے دونوں چیزوں میں دیکھا کہ اتنا اچھا کام کیا ہوا ہے. اسپیشلی یہ جو 2 ضرب آپریشن وغیرہ جو ہوا عرض، اس آپریشن میں انہوں نے تقریباً سارا خود ختم کر دیا تھا کہ ملک کے اندر دہشت. مگر دوبارہ اس دہشت گردی کا یہ آنا، یہ کہ لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا، پاکستان کو پھر دوبارہ یہ دہشت گردی کے حوالے سے کہ بھائی ٹیررزم کی پہاڑیں آج بھی یہاں پہ ہے. امریکہ کی رپورٹ 3-4 دن پہلے آنا کہ پاکستان ابھی ٹیررزم سے ختم نہیں ہوا ہے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس طرف دھیان دلانا کہ بھائی افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا میں ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ پاکستان میں یہ دہشت گرد آج بھی موجود ہے، یہ سوٹ کرتا ہے اس وقت انڈیا کو. ٹھیک ہے، اس وقت انڈیا کو بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں را ملوث ہے. دیکھیں انڈیا کو اس وجہ سے سوٹ کرتا ہے کہ انڈیا جس جگہ پہ آج اپنی نیگیٹو پالیسی کی وجہ سے جہاں پہ پھنس گیا ہے، جو انہوں نے غلط ڈیسیژن کیے، جب آدمی بخلاہٹ کا شکار ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو آدمی ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ٹاپک کو کہیں نہ کہیں پہ ڈائیورٹ کروں، میں کہیں نہ کہیں پہ اور کوئی ایسی ایجنڈا لے کے آؤں جہاں پہ کروں. آج حملہ یہاں پہ ہوا، وہاں پہ بھی چینل دکھاتے ہوں گے کہ دیکھو پاکستان کے اندر اتنی بڑی اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ جہاں پہ سی پی او کا بھی دفتر ہو، کسٹم کا بھی دفتر ہو، اتنے لوگ ہتھیار لے کے جا رہے ہیں. اس چیز کے ایکسپلائٹ کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری یونٹی ہونی چاہیے، ہماری یونٹی ہونی چاہیے. اسپیشلی ہم نے جو اچھی پک اینڈ چوز کی ہے، اسپیشلی غلام نبی میمن جیسا آفیسر جو سی پی او ہے، میں سمجھتا ہوں پولیس کی شان ہے. وہ ٹھیک ہے، پولیس کی شان ہے. جس طریقے سے آج پولیس نے سیکورٹی ایجنٹ جو سیکورٹی اہلکار تھے وہ، اور جس طریقے سے رینجرز نے ریسپانس دیا ہے، ہم تو اس کو سلام پیش کرتے ہیں. بے شک ہم بھی اس کو سلام پیش کرتے ہیں. بریگیڈیئر حارث صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا سردار لطیف کھوسہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم سردار صاحب. جی وعلیکم السلام. سردار صاحب، جس طرح سے آپ کراچی میں ہوا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، سب نے اس کو بڑا سراہا، جس طرح سے کوئی رسپانس ہوا. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت کی بوکھلاہٹ ہے. وہاں کے چیف کہہ چکے ہیں، پولیس چیف، کہ جس طرح سے ان کو کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں را ملوث ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قسم کی اطلاعات تھیں، اس قسم کی انٹیلیجنس تھی اس قسم کے حملے کرنے کی، اور آنے والے کل میں اب ہمیں کس طرح سے چوکنا رہنا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو اگر آپ دیکھیں جس کی مار ہندوستان کو چائنا سے پڑی ہے، اور جس طرح سے مودی صاحب کی جو عزت بنائی جا رہی ہے اس کے اپنے ملک کے اندر، اور جس طرح اپوزیشن اس پر بزدلی کا جو ہے ایک تمغہ اسے دے رہی ہے کہ یہ مودی جو ہے القابات اور اس کے نام سے بھی اس کو جو ہے منسوخ کیا جا رہا ہے کہ یہ بزدل اور وغیرہ وغیرہ، اور اس نے جو ہے مار کھائی ہے چائنا سے. تو وہ یقینی بات ہے کہ سوائے پاکستان بیشنگ کے ان کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا ہے. اور پہلے بھی جو اس پہ بھی جو رسپانس دی جا رہی ہے، یا انڈیا میں جو کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان مودی صاحب کو تو سوائے پاکستان بیشنگ کے اور اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ آتا ہی نہیں ہے، کچھ تیاری ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو وہ اپنی اس خشیانی، اس بلی کھمبا نوچنے والی کیفیت ہے کہ وہ پھر اس نے دوبارہ پاکستان میں اس قسم کی حرکت کی ہے.
اور یہ تو بعید قیاس ہے ہی نہیں کہ جو بھی بلوچستان میں ہوا جو بھی وہ یہاں پاکستان میں کرتا ہے، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ یہ ہم نے تو ہماری آرم فورسز نے جس قربانی دی ہے، جس انداز سے انہوں نے جانوں پر کھیل کر جو ہے دہشت گردی کے ناسور کا کلا کما کیا ہے، جس طرح سے وزیرستان میں نارتھ اور ساؤتھ دونوں میں جس طرح سے آپریشن کیا گیا ضرب عذب، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا کنٹینیوس آپریشن تھا، ہم نے تو الحمدللہ ہماری آرم فورسز نے اور ہمارے پاکستان کے جو شہری ہیں انہوں نے قربانیاں دے کر اپنا اس سے ناسور کو چھڑوایا ہے۔ لیکن ہندوستان جو دباؤ میں آیا ہوا ہے مودی، اس کی یہ حرکت یقیناً ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سندھ حکومت کو بھی، سندھ پولیس کو بھی، اور ان کے لا انفورسنگ ایجنسیز کو بھی، جس طرح ان کو کوئک رسپانس اور ریئیکشن دیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت قابل تحسین ہے، اور انشاءاللہ ہمیں ہندوستان سے کوئی ایسا نہ تو اچھائی کی توقع ہے اور نہ ہی وہ ہندوستان ہمارا نقصان کر سکتا ہے۔ اگلے دن بھی ہم نے اس کا ڈرون جو ہے مار گرایا ہے، پہلے بھی ہم نے ڈرون مار گرائے تھے، اگر وہ اس قسم کی حرکتیں کرے گا تو پہلے بھی وہ دیکھ چکا ہے، جو سرجیکل اسٹرائک کا ایک منڈا قسم کا ایک جب قبرے مارے تھے اور ایک آدھا مار گرایا تھا، ان کو جواب ملا، جواب آنکھ غزل وہ دیکھا، اور وہ ہماری پھر بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی پھر بھی فراخ دلی اور عظمت دیکھیں کہ ان کے اس ہم نے پائلٹ کو بھی اس طرح جو ہے واپس کیا، جو اگرچہ اور چائے بھی پلائی، ہم نے پھر بھی بڑا مہمان نوازی بھی کی۔ اچھا بریگیڈیئر عارف صاحب، یہی اسی سوال کے ساتھ آپ کی طرف میں آؤں گی، ڈیفینس اینالسٹ بھی ہیں، مجھے بتائے گا کہ جس قسم کی گیدڑ بھپکیاں بھارت کی پچھلے دنوں سے جاری تھی ہیں، جس پہ ہماری جانب سے، حکومت کی جانب سے بھی، ریاست کی جانب سے بھی بارہا انٹیمیٹ کیا جا رہا تھا، کیا ہم تیار تھے؟ کیا ہمارے پاس ایسی کوئی انٹیلیجنس رپورٹس تھیں؟ کیونکہ جس طرح سے کوئک رسپانس ہے، کچھ اطلاعات ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال سے کچھ اس قسم کی انٹیلیجنس ملی تھی انفارمیشن کہ اس بلڈنگ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ از دس ریئلی ٹرو؟ دیکھیں، یہ پچھلے کافی دن سے انفارمیشن تھی کہ انڈیا کوئی نہ کوئی لا جو ہے وہ NDS کے تحت مل کے بلوچستان کے تھرو پاکستان میں دہشت گردی کارروائی کریں گے، پرٹیکولر کراچی میں۔ پھر کراچی میں دیکھا رینجرز کے اوپر پچھلے 1-2 ہفتے میں کافی فائرنگ کی گئی ہے، شہید بھی کیا گیا، اور انٹیلیجنس نے انفارمیشن بھی دی، بلکہ وہ کافی بزی ہیں۔ آئی وڈ سے کہ انہوں نے کافی حد تک جتنے ان کے نیٹ تھے وہ بریک کر دیے، ان کے سلیپر سیل ختم ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ جب اس وقت بالکل یہ، کیونکہ آپ کے سامنے جس طریقے سے چائنا میں انڈیا کو مار لگی ہے، پھر اس کے بعد ان کے کووڈ کے پرابلمز ہو رہی ہیں وہاں پر، پھر مائنورٹیز کے ایشوز ہیں، CAA اور NRC ہے، پھر کشمیر ہے، ٹوٹل انڈیا کے عوام کا اس جو ایک اکھنڈ بھارت کا جو یہ ٹولہ ہے جو ایک پاور میں ہے، ان کا پھونڈا پھوٹ چکا ہے۔ اب ان کو اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اسی لیے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم بلوچستان میں یہ کر سکتے ہیں، ہم وہاں پر ہمارے پاس سب کے ٹیلی فون نمبر ہیں، وی کین پلے ہیل ان کشمیر۔ سو آج انہوں نے کوشش کر لی، اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ 27 فروری کی طرح جہاں ہماری مسلح افواج اور چائنا میں جہاں ان کو مار لگی اور پھر 27 فروری کو مار لگی، ہماری جو پیراملٹری فورسز ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہے، دے آر ٹوٹلی الرٹ 24 آورس، اور آج ایک انہوں نے اعلیٰ مثال قائم کی ہے، جس طریقے سے فرنٹ لائن لوگوں نے، گارڈ نے، پولیس نے مقابلہ کیا، اور تو یہ ایک معاشی حق ہوتا ہے آپ کی اسٹاک ایکسچینج۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم تیار تھے، اور آگے ہمیں کتنا تیار رہنا ہوگا اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گی، لیکن ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ جو میں نے یہ دیکھا جس پہ بڑی لیدر بھی ہوئی سوشل میڈیا پہ بھی، کہ جو BBC رپورٹنگ کر رہا تھا اس واقعے کو لے کر، وہ اپنے پاکستان کے نمائندے سے نہیں بلکہ انڈیا کے نمائندے سے اس واقعے کی رپورٹنگ کروا رہا تھا یا کوریج کروا رہا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے، ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان کے نمائندے سے کرے گا تو وہ یہاں پر جو پیراملٹری فورسز کی، رینجرز کی، آرمی کی، انٹیلیجنس کی وہ تعریف کریں گے، وہ اس کی جو جتنا اچھا انہوں نے پرفارم کیا ہے پروفیشنلزم سے اس کی تعریف کریں گے، دکھائیں گے کیسے وہاں پر مرے پڑے دہشت گرد، ان کا کتنا ویپن ایمونیشن، اور پھر اس کے بعد دے ہیڈ کم ٹو اسٹے دیئر۔ ان کا یہ تھا کہ ہم اسٹاک ایکسچینج کو قبضہ کر کے ہائی جیک کریں گے، لوگوں کو کڈنیپنگ کریں گے اور ان کو وہاں پر رکھیں گے، اور اسی لیے ان کے پاس آپ دیکھیں گے کھانے کی، پینے کی چیزیں کافی زیادہ، جوسز کے ڈبے یہ ان کو اب ہضم نہیں ہو رہا،
اس سے ظاہر ہے وہ اپنے چینل کے لوگوں کو لے کر آئیں گے جو پھر نہ کسی نیگیٹو پوائنٹ نکال رہے ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے پوری دنیا کو پتا چل گیا. جی بریگیڈیئر صاحب میں واپس آتی ہوں آپ کی طرف. کراچی کے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اقتدار انور, وہ بھی ہمارے سے اس وقت ذرا موجود ہیں. جی السلام علیکم اقتدار. وعلیکم السلام. اچھا اقتدار, میں جس پرٹیکولر ایشو پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ دو چیزیں ہم نے دیکھی. ایک تو یہ کہ ایک پولیس انسپیکٹر سب انسپیکٹر تھے وہ شہید ہوئے, دو سیکورٹی گارڈز وہاں پر شہید ہوئے, اور دو جو ہیں وہ ان کا ٹریٹمنٹ کوئی آپریشن تھیٹر وغیرہ میں بھی ہیں, ان کو گولیاں لگی ہیں. یہ ہمارے یہاں عموماً کیا جو میں نے ٹرینڈ دیکھا ہے سیکورٹی گارڈز کو, جہاں میں صرف اس کیس کی بات نہیں کری, عمومی طور پر زیادہ ٹرین نہیں ہوتے, ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, 12 گھنٹے کی ان سے ڈیوٹی ان کو لی جاتی ہے, پیسے بھی ان کے کوئی بڑے غیر مناسب سے ہوتے ہیں. تو اس سے تو پہلے تو مجھے بتائیں کہ دو جو سیکورٹی گارڈ جو بھی آپریشن تھیٹر میں ہیں بتایا جا رہا تھا, ان کی کنڈیشن کیسی ہے, وہ خطرے سے باہر ہیں؟ حالانکہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا, لیکن بات یہ کہ اگر آپ گیدڑ کو شیر کی کھال پہنا کے بھیج دیں گے تو وہ شیر بن نہیں سکتا. شاید انڈیا اور اس کے حوالے اس بات سے بے خبر ہو گئے تھے کہ ہمارے پاس اگر ایک عام پاکستانی بھی ہو تو اس میں جذبہ ایمانی اتنا ہوتا ہے کہ وہ جان دینے سے زیادہ گھبراتا نہیں ہے. گارڈ کا جو ریئیکشن تھا وہ بہت ہی زبردست تھا, باوجود اس کے کہ ان بیچاروں کو بہت ساری سہولیات نہیں ہوتی. خوشخبری کی بات یہ کہ جو 7 افراد زخمی تھے وہ سارے کے سارے اسٹیبل ہیں اور اپنے تھیٹر سے باہر ہیں, اور اللہ کا بہت فضل ہوا کہ انہوں نے جس طرح فقط 8 منٹ کے اندر یہ مقابلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا, باوجود اس کے کہ بہت ساری ایمونیشن لے کر آئے تھے. اور ہم آپ کو بتائیں کہ جو سب انسپیکٹر صاحب شہید ہوئے جن کا نام محمد شاہد ہے, فقط 2 دن بعد انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا. تو اللہ پاک نے شاید ان کی خدمت میں ان کے جذبے میں شہادت لکھی تھی, اور ویسے بھی وہ کورٹ میں ڈیوٹی دیا کرتے تھے, اور چند دن سے کورونا کی وجہ سے ڈیوٹی بدل کی ہیں تو ان کی ڈیوٹی یہاں لگی ہوئی تھی. اور نہ صرف یہ کہ ان کے تجربے کی روشنی میں خود لڑے, بلکہ وہاں جو گارڈ موجود تھے, اگر آپ تصویریں دیکھیں تو وہ بھی تجربہ کار لگتے ہیں. پاک فوج سے ریٹائر تھا ان میں گارڈ, تو بہتر طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا. ہاں یہاں یہ بات بہت ضروری ہے کہ سی ایم صاحب نے بھی اور ہم نے بھی درخواست کی ہے گورنر صاحب سے بھی کہ کم از کم گارڈ کے معاملے میں جو ہے ان کو اپریسیشن ضرور دیا جائے. تقریباً 1 کروڑ کے قریب جو کمپنسیشن ملے گی پولیس اہلکار جو شہید ہوئے. تو یقیناً جو 2 گارڈ ہیں جن میں کہ افتخار صاحب ہیں, ان کے گھر میں 5 ان کے بچے ہیں, 2 بچے پیرالائز ہیں بالکل. اس جو خدا یار ہے اس کی گھر بتایا جاتا ہے کہ 6 لوگ ہیں, ان کے بھی ایک بچہ بڑا شدید سخت بیمار تھا لیکن اس کے باوجود وہ ڈیوٹی پر موجود تھے. اور ہم آپ کو بتائیں کہ جتنا ایمونیشن لے کر آئے تھے شاید 2-3 دن لڑنے کے لیے کافی تھا, لیکن ان لوگوں نے 8 منٹ میں اس مقابلے کو ختم کر دیا. پولیس والوں نے گارڈوں نے مل کے مقابلہ تو ہوا ہی نہیں نا, دیکھا جائے اقتدار, اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں تو مقابلہ ہوا ہی نہیں. مطلب آپ وہ ٹارگٹ اچیو کرنا تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو بلڈنگ میں انٹر بھی نہیں ہو سکے. ہاں جی, وہ انڈین ساختہ دیسی بم ایک مارا جو کہ وہ پھٹ گیا, اور باقی جو تھے وہ شاید انڈیا بھی صحیح طرح انہیں ٹرین نہیں کر پایا تھا کہ وہ شیروں سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو وہ جتنا سامان لے کے آئے تھے وہ تو بہت, یعنی کہ اگر 350 کے قریب آپ سوچیں کہ بم پکڑے جائیں, دستی بم ہو, کلاشنے ہوں, ہزاروں کی تعداد میں میگزین ہو, چنے ہوں, بسکٹ کے ڈبے ہوں, انجیکشنز ہوں جو خون جمانے کام آتے ہیں, تو اس کے اندر جو ہے یہ مقابلہ ہوا ہی نہیں. آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں, اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ کے اندر بھی داخل نہیں ہونے دیا. اور بے وقوفی ہیں کہ جو گاڑی لے کر آئے وہ بھی ایک دہشت گرد کے نام ہی نکلی ہے کہ وہ اس کے نام ہی تھی گاڑی, اور مزید جو ہے جو ان کے تانے بانے انشاءاللہ یہ ایجنسیز ہیں وہ ان تک پہنچ جائیں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہوگا. اچھا اقتدار ایک سیکنڈ لائن پہ رہے گا. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, جس طرح انہوں نے کہا کہ نارملی پرائیویٹ گارڈز ہوتے ہیں نا, پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں. ایک سب سے اچھی مثال تو ہم نے قائم کی کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی جو آج اسٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے پرائیویٹ گارڈز نے کی جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کو بھی انہوں نے خراج تحسین بھی پیش کیا, اور ان کی جو ایفرٹس تھیں جو انہوں نے اس وقت فوری طور پر ریئیکشن دیا اس کو انہوں نے سراہا بھی. کیا ہی اچھا ہو, جس طرح سے گورنر صاحب کو بھی انہوں نے کہا ہے, ریکویسٹ کی ہے, گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ گورنمنٹ کے جو اہلکار ہیں چاہے وہ سب انسپیکٹر شہید ہوئے ہیں یا پولیس کے لیے, ان کے لیے بھی کچھ اناؤنس ہو تاکہ ان کا بہت اچھی بات کی اقدار نے. میں سمجھتا ہوں جو پرومپٹ ریسپانس جو شروع ہوا وہ پہلے سیکورٹی گارڈ سے شروع ہوا. ایک تو سیکورٹی گارڈ کے اندر 2-3 طریقے مختلف کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں, یا ریٹائرڈ فوجی بھرتی کر رہے ہیں یا ریٹائرڈ پولیس مین بھرتی کر رہے ہیں, مگر کہیں کہیں پہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ میں اپنا گارڈ لے کے گیا کہ یار اس کو ہتھیار دے دو, اور اس طریقے سے کچھ ایسی انٹرینڈ بندے بھی جو ہے وہ ہو رہے ہیں, مگر ٹرینڈ بھی نہیں ہے. مگر آپ کو میں بتاؤں کہ
اسپیشلی جو بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں, اسپیشلی جو ایسے ادارے ہوتے ہیں, وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں سے آیا ہے, کہیں ریٹائر, اور اس میں زیادہ سے زیادہ پرائرٹیز دی جاتی ہے ریٹائرڈ فوجی آفیسروں کو, فوجی جو سپاہی ہیں ان کو دی جاتی ہے. اور یہ جو لوگ ہیں نا, ایک تو ٹرینڈ بھی ہے, یہ اچھی بات ہے, یہ ٹرینڈ ہر جگہ پہ پولیس اور رینجر تو نہیں پہنچتی نا, ایک تو ٹرینڈ بھی ہے, اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ وہ اپنی جان کا نذرانہ اس طریقے سے دیتے ہیں, تو ایک تو سیکورٹی کمپنی بھی باؤنڈ ہو کہ ان کی انشورنس ہونی چاہیے, ہیوی انشورنس ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ جس بھی جگہ پہ یہ واقعات ہو, جب ہم پولیس کے لیے یا رینجرز کے لیے کوئی بھی اگر چیز اناؤنس کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اسی سیم کرائیٹیریا میں ہمیں اسی سیکورٹی ایجنسی کے بندے کو لینا چاہیے. یہ میں ابھی یہاں سے پروگرام سے نکل کر, اور ہمارا جو ہے آفیشلی پرائم منسٹر کا جو گروپ, میں اس میں یہ چیز ڈالتا ہوں, اپنی ریکمنڈیشن دیں گے, بالکل اپنی میں ریکمنڈیشن دوں گا. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو, اور اس سے یہ ہوگا کہ حوصلہ افزائی ہوگی ان سیکورٹی گارڈز کی جو جہاں جہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور فرسٹ ڈیفینس وہ ہے, اور اس کا جو ہے وہ, اور میں سمجھتا ہوں آج کے ریئیکشن نے, آج کا جو پرومپٹ ایکشن تھا, 8 منٹ کے اندر جو ریسپانس تھا, وہ ہمارے انٹرنیشنلی جتنے بھی دشمن ہیں ان کو ایک ایسا میسج گیا ہے کہ پاکستان کے اندر فرنٹ فورس, چاہے سیکورٹی فورس ہو, چاہے سیکنڈ لائن پولیس ہو, چاہے تھرڈ لائن رینجرز ہو, چاہے فوج ہو, یہاں پہ اب تو فوج کی بات تو دور رہی بات, یہ فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ لائن اتنی ہو گئی ہے. میں یہ ریکمنڈیشن ذرا سردار لطیف کھوسہ صاحب آپ سے بھی لینا چاہ رہی ہوں, پھر میں اقتدار عمل کو تھینکس کہوں گی. جی سردار لطیف کھوسہ صاحب, ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں, آپ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں, کریڈٹ بھی دے رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو, سندھ پولیس کو, سب کو, لیکن یہ ریکمنڈیشن میں آپ سے بھی چاہوں گی کہ یہ جو بیچارے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں, نہ ان کو مناسب سیلری ملتی ہے, نہ ان کی کوئی لائف انشورنس ہوتی ہے, نہ کوئی میڈیکل نارملی نہیں ہوتا, نہ یہ تو انسنگ ہیروز ہوتے ہیں ہمارے, تو اگر سندھ گورنمنٹ آگے بڑھ کے ان کے لیے بھی کچھ کرنے کا اناؤنس کر لے. دیکھیں, یہ سیکورٹی ایجنسی باقاعدہ ریگولیٹڈ ہے بائی لا, اور اس میں ٹرینڈ جو ریٹائرڈ آرمی سے ہوتے ہیں, آرمڈ آفیسرز جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں, ان کو لیا جاتا ہے جن کو ٹریننگ ہو, اور ایجنسی ان کو اپ ڈیٹ کرتی ہیں. اگر یہ رسٹ ہو جائے اور ان کو ایسی اسلحہ پکڑا دیں جو چلنے سے قاصر ہو, تو انہوں نے کیا سیکورٹی ایجنسی کا کام کرنا ہے. تو ان کی انشورنس بھی ہوتی ہے, یہ ان کو باقاعدہ لائسنس ملتا ہے, باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے بغیر یہ سیکورٹی ایجنسی نہیں آپریٹ کر سکتی ہے پاکستان میں. اٹ از آل ریگولیٹڈ بائی لا, اور اس لا کے اندر یہ ان بلٹ میکنزم ہے کہ وہ اپڈیٹڈ رہیں گے, سوفسٹیکیٹڈ آرمری ان کے پاس استعمال کرنا وہ جانتے ہوں گے, اور اس کو کرتے رہیں گے تسلسل کے ساتھ. میرے فوجی بھائی بیٹھے ہیں, ان کو علم ہے کہ وہ اگر آپ نہ رہے, آپ ٹریننگ نہ کرتے رہے, تو either use it or lose it. یہ آپ کو اپڈیٹڈ ہونا پڑتا ہے. اور آج کل جتنا ہم 10-20 سال سے کسی سے گزر رہے ہیں, الحمدللہ ہماری جو ہے یہ کندن بن چکے ہیں ہمارے جو فوجی ہیں, چاہے وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہوں. آپ دیکھیں تو صحیح, ہندوستان تو ضرورت نہیں کر سکتا, کیونکہ جب آپ کال دیں گے ریٹائرڈ کال آپ کر لیں گے ڈیوٹی پر, جو کہ ہمارے لا میں موجود ہے کہ آپ کا کوئی بھی ریٹائرڈ ہو, اس کو آپ کسی وقت بھی ریٹائرڈ بندے کو واپس کال آن ڈیوٹی کر سکتی ہے. یہ ان کو تمام ممانعات ملتی ہیں. اس لیے باہر کا اچھی بات ہے اگر پرائم منسٹر صاحب کے سامنے آئے گا اور کوئی اور چیزیں ان کو ملتی ہیں, مطلب یہ خاطر جمع رکھیں, یہ اپڈیٹڈ ہے, یہ ریگولیٹڈ ہے بائی لا. اور یہ میرے ساتھ خود ایز ریٹائرڈ گورنر میرے ساتھ سیکورٹی لگتی ہے, دے آر ریٹائرڈ آرمی آفیسرز. چلیں, میں اس کی توثیق چاہوں گی بریگیڈیئر حارث نواز سے, لیکن سے پہلے سے اقتدار انور, کیا واقعی ہمارے ملک میں جتنی بھی سیکورٹی ایجنسیز کام کر رہی ہیں وہ ایس او پیز کو 101%, 100%, 99%, 95% فالو کر رہی ہیں؟ دیکھیں, کوشش تو یہ ہوتی ہے فالو کرنے کی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ کم پیسوں کے لیے جیسا گارڈ فراہم کی جاتی ہے بچم کر جاتی تو ہوتی ہے. لیکن آج گارڈ نے ایک مثال قائم کی ہے, اگر ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی تو مستقبل میں شاید لوگ اس کا مقابلہ نہیں کریں. حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے. سی ایم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ جائیں گے ان لوگوں سے ملنے کے لیے. اور دوسرا نادیہ ایک بات اور بھی کہ پچھلے 15 دن میں
तकरीबन 5 ये हमले हो चुके हैं। 3 कराची में, उससे पहले 20 तारीख को रेंजर्स की गाड़ियों पर अटैक वगैरह हुआ था। तो ये रॉ अपने उन जो बिखरे हुए लोग हैं, कुछ मुल्क से बाहर लीडरान हैं जो आज़ादी के ऐलान करते हैं उल्टे सीधे, तो उनको इस्तेमाल कर रही है। लिहाजा में इंटेलिजेंस की इतलात और हैं और सिंध में फैसला किया गया कि टारगेटेड ऑपरेशन जो है उसको दोबारा आगाज किया गया। तो आप देखेंगे कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इक़्तिदार अनवर। ब्रिगेडियर साहब, अब हमें किन चीज़ों के लिए हमें अलर्ट रहना होगा, और बल्कि ना सिर्फ हमें, मतलब ज़ाहिर सिक्योरिटी फोर्सेस को, चाहे वो सिंध रेंजर्स हो, फौज हो, पुलिस हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, जिस तरह से डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया, लेकिन अवाम के लिए भी कुछ गाइडलाइन, अगर इस किस्म की इतलात हैं कि ये जो एक अपनी फ्रस्ट्रेशन है वो भारत जो है वो इस तरह से निकालने की कोशिश कर रहा है। देखें, इसमें नादिया एक बात है कि ये प्रॉब्लम जो है वी हैव टू फाइट एज ए नेशन, और जब कौम पूरी खड़ी होती है जिसमें मुसल्लह फौज, अवाम और हुकूमत मिलके, तो उसका बहुत मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है। तो हमें ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। सिक्योरिटी एजेंसीज हमारी जो है, इंटेलिजेंस एजेंसी, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। इतने उन्होंने नेट पकड़े हैं कि बिफोर दे कुड कम एंड कैरी आउट एक्टिव कोई भी ऑपरेशन कर सकते दहशतगर्दी का, बहुत नेट किए हैं। और ये इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से उनके क्या प्लान है, क्या डिजाइन है, और बहुत नेट एक्शन करने पहले ही पकड़ लिए जाते हैं। ये एक, और फिर ये वार्निंग भी थी, काफी हद तक ये क्लियर किया हुआ था। आई थिंक देखें, हुकूमत प्रोविंसेस से अपना काम करते हैं। जैसे ये एक्सचेंज सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने, बल्कि खासतौर पर हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ था कि अपने गार्ड रखे हुए थे। यू हैव टू सिक्योर योर सेल्फ ऑल्सो। और अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर इन्होंने छत के ऊपर ऐसी जगह पर मोर्चे बनाए हों जो कि जहाँ से गाड़ी आती है, जो गेट के अंदर लोग आए जाके, अगर ऊपर सेंट्री ड्यूटी पे खड़े हैं और वॉच कर रहे हों, आई कैन अश्योर ये इससे पहले 2 मिनट में सारे मारे जाते। दे वर नॉट वेरी ट्रेन्ड, दे वर ऑल कंफ्यूज्ड। ना उन्होंने कोई रिकॉनेसेंस की हुई थी। इनको मेन गेट के पहले इनको मार देना चाहिए था, लेकिन फिर ये हेरोइक एक्शन है जो आप बात आप कर रहे थे। किसको कह रहे हैं सर ब्रिगेडियर साहब, कौन कंफ्यूज था जी? किसको आप कंफ्यूज कह रहे हैं? नो नॉट कंफ्यूज, ये जो ये दहशतगर्द थे, अच्छा, ये घबराए हुए थे। ये ट्रेंड इतने ज्यादा नहीं थे। इन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन किया है, ये को इतने अच्छे ट्रेनिंग इनको नहीं मिली हुई थी और ये घबराए हुए थे। हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। साथ ही साथ में ये बात कर रहे थे कि अभी जो गार्ड वगैरह शहीद हुए हैं, ये प्रोविंस चीन के चीफ मिनिस्टर को चाहिए और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कि ये इनको स्पेशल मॉनेटरी अवार्ड दें। नॉट ओनली दिस, जिसने ये दहशतगर्दों को मारा है उनको 14 अगस्त को सिविल गैलेंट्री अवार्ड भी अवार्ड करना चाहिए, ताकि इनको जब मिलेगा तो लोग आगे और आएंगे, हिम्मत करें। ठीक है, बेस्ट रिकमेंडेशन। वेल, अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे आ जाती हूँ। मैं उससे पॉलिटिक्स पे आप आए, मैं या पॉलिटिक्स का आप पूछ लें क्वेश्चन मुझसे। नहीं, आप कर लें बात तो फिर मैं 2 चीजें क्लियर करूं। एक तो चीज जो अपना इक़्तिदार ने जो बात की इसकी अपना अवार्ड की, बिल्कुल वो तो होना चाहिए, मगर आज भी सिक्योरिटी कंपनी जो है ना, वो वहाँ पे कोई एसओपीज वगैरह की ऐसी बात नहीं है। प्रायोरिटी जरूर है कि रिटायर्ड फौज में से हो, रिटायर्ड पुलिस में हो, मगर आप लेके जाएं कोई बंदा, उसको हथियार देना इस तरीके से आज भी दे रहे हैं। मैं समझता हूं उन चीज से एहतियात करने चाहिए। जिसका जो काम है वो काम करे। ऐसे नहीं आप घर से अपना कोई बंदा लेके आप कहें कि ये गनमैन मेरा मुझे चाहिए। जो सिंध के अंदर, स्पेशली सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर ये शो का सिस्टम चलता है, तो उन चीजों से परहेज करें। नंबर 1 पहली तो चीज ये है। दूसरी, आपने बात की कि अवाम की अवेयरनेस की। खुदारा आवाम की अवेयरनेस के हवाले से ये नहीं जाए। पहले ही हम कोविड वो लोग अब डिप्रेशन के मरीज हो गए। अगर हम ये भी अगर दे दें सारा दिन मीडिया के ऊपर कि आज हमारे मुल्क के अंदर ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो आदमी घरों से ही नहीं निकलेंगे और डिप्रेशन के मरीज हो जाएंगे। वो चीज जरूरत नहीं है, मगर इंटेलिजेंसिया हमारी पहले ही मजबूत है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को पता होना चाहिए और हमारी चेक पोस्टें थोड़ी सी बढ़ा दें, क्योंकि ऐसे इलाके के अंदर आई चंद्रीगढ़ रोड जैसा इलाका, इतने सारे हथियारों के साथ गाड़ी अगर वहां से निकल गई तो ऐसे जरूर स्कैनर हो, ऐसे जरूर स्कैनर हो जिसमें सीसीटीवी कैमरास, उनकी मॉनिटरिंग, जिसके अंदर मशकूक बंदे आप रेंडमली आपका चेक होना चाहिए। और है भी सही कराची में, वो रेड जोन कराची के अंदर मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे आए हैं। कराची के अंदर चाहे शाहीन कॉम्प्लेक्स है, चाहे गिजरी है, गवर्नर हाउस है, वहाँ पर बहुत वेल डन काम हो रहा है। कराची के अंदर हर जगह पे
چاہے ایس پی, ڈی آئی جی, سی سی پی او. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جتنا نظام بہتر ہے, یہ کراچی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنلی نا, مگر کراچی کا نظام بہتر جو ہے وہ پاکستان میں اور کسی شہر کا نہیں ہے بہتر جتنا سی سی پی او غلام نبی میمن کرا. سندھ کی آپ بات کریں کہ تباہی مچی ہوئی ہے, بہت زیادہ تباہی مچی ہوئی ہے. آپ سے میں نے پولیٹیکل سوال پوچھا نہیں تھا, لیکن جواب پولیٹیکل آیا ہے. سندھ کے اندر وہ چیزیں ہیں, تو کہہ رہی ہے جواب پولیٹیکل ہی آیا ہے, سوال پولیٹیکل نہیں تھا. نہیں, پولیٹیکل سوال آپ ابھی پوچھیں. اب آپ نے مس کر دیا, میں سردار لطیف کھوسہ صاحب سے پوچھوں گی. سردار صاحب, اپوزیشن نے کہا تھا کہ میں ذرا بجٹ پہ آ جاتی ہوں, آج بجٹ اجلاس بھی تھا, کل تک کے لیے پوسٹنگ بھی ہوا. کہا یہ گیا تھا اپوزیشن نے کہ بجٹ اپروو نہیں ہونے دیں گے, لیکن ایسا کچھ تو ہو نہیں سکا. کثرت رائے سے بجٹ اپروو ہو گیا. کیوں آپ روک نہیں سکے, جیسا کہ آپ لوگوں نے ایک کہا تھا کہ ہم کلیم کیا تھا, دعویٰ کیا تھا کہ کریں گے؟ دیکھیں, ہم نے تو جو عوام کی آواز تھی اس کو پہنچانا ہمارا فرض تھا. اور یہ بجٹ آپ بھی جانتے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے کہ اس بجٹ جتنا ڈیفیسٹ بجٹ ہے تاریخ میں آج تک اتنا نہیں آیا ہے. یہ ٹھیک ہے کووڈ اپنی جگہ پر ہے, لیکن باقی جو کوئی ویژن حکومت کا نظر نہیں آیا ہے. یہ اہداف جو 5,500 بلین کا رکھا ہے, یہ اہداف کبھی پورا نہیں ہوگا. آپ دیکھیے گا ابھی بھی انہوں نے, یعنی 2 دن پہلے جو 25 روپے اور 58 پیسے کا ایک بام شیل مارا ہے, اس کو مہنگا کر کے قوم پر اور عوام پر, وہ اس کا اسپرل آپ دیکھیے گا, اس کا فال آؤٹ آپ دیکھیں کہ ساری چیزوں پر جو ہے اس کا اثر ہوگا. آپ کی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. اور اس کو کوئی ایسی ریلیف جو ہے نہ تو ریٹائرڈ پینشن کو دی گئی ہے, نہ بیچارے عازمین کو دی گئی ہے جو تنخواہدار ہیں اور جن کا ٹیکس کٹتا ہے, جو ہے ایف سی آر کلیکشن بھی کرتی ہے, ان کو بھی کوئی ریلیف نہیں دی گئی ہے. پھر کمپنیوں کا کوئی ایسا جواز نہیں ہے, ان کا نکالنے کے طرف ہیں یہ. اور آپ کا ایگری سیکٹر ہو, آپ کا جو ہے انڈسٹریل سیکٹر ہو, آپ کسی سیکٹر میں دیکھ لیجیے گا سارا ہی خسارہ ہے اور تباہی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. تو مجھے بتائیں اپوزیشن اور کیا کرتی ہے؟ میں تو سردار صاحب میں تو نہیں کہہ رہی, لیکن آپ لوگ کا اپنا دعویٰ تھا, اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا. آپ نے کہا اہداف جو ہیں ان کو اچیو نہیں کر سکتی, میٹ نہیں کر سکتی. مجھے تاریخ کا, ماضی کا کوئی ایک ایسا بجٹ بتائیے گا, میری نالج میں بھی اضافہ ہو, کہ آپ نے جو آپ کے ٹارگیٹس رکھے ہوں ان کو میٹ کیا ہو یا ان کو اچیو کیا ہو, کوئی ایک بجٹ. دیکھیں, یہ تو 5.8% جی ڈی پی گروتھ ان کو ملی تھی, 5.8%. اب مائنس ہے. پچھلی دفعہ بھی دیکھیں جو اہداف تھا وہ بہت زیادہ نیچے گیا تھا, اس دفعہ دوسرا بجٹ یہ مائنس کا دے رہے ہیں, تیسرا بجٹ تو مائنس پہ آپ گروتھ پہ جا رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن کوئی بھی اتنا بجٹ ڈیفیسٹ نہیں تھا, کوئی بھی اتنا جو ہے کبھی بھی آپ ہماری تاریخ میں دیکھ لیں جتنا ان کا ڈیفیسٹ بجٹ ہے, آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا ڈیفیسٹ بجٹ نہیں آیا. تو مجھے بتائیے گا کہ کیا کس طرح سے یہ ملک کو چلائیں گے؟ کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے, کوئی ایگریکلچر تباہی کی طرف جا رہا ہے. ٹڈی دل کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے, اس کا علاج نہیں ہے. چلے کرونا تو پینڈیمک ہے, لیکن اس کی بھی جس طرح سے میس اپ کیا ہے, سندھ کو یہ لتاڑتے رہے پیپلز پارٹی پر الزام تراشی کرنے کی, ان کی سوائے اس کے اور کچھ نہیں کیا ہے. کبھی لاک ڈاؤن میں کنفیوژن انہوں نے کیا ہے, انہوں نے جانوں کو پرواہ نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نہیں اس کو روزگار, ارے بابا جان ہوگی تو روزگار ہوگا, اگر جان ہی نہیں ہے تو پھر روزگار کس بات کا ہوگا؟ تو آپ کو لاک ڈاؤن الٹیمیٹلی انداز سے کرنا پڑے گا. ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. ہم نے کوشش کی, ٹھیک ہے, عددی برتری ان کے پاس ہے, حکومت جو ہے ظاہر ہے ان کے وسائل ہوتے ہیں, انہوں نے جس انداز سے بھی انہیں آپس میں کلک رکھا یا ووٹ لے لیے یا دیے یا نہیں. میں ذرا اس سے پہلے کہ میں بریگیڈیئر صاحب کے پاس جاؤں, کچھ کوشچنز ہیں میرے مائنڈ میں جو مجھے ان سے کرنے ہیں ملک کی اس وقت صورتحال کو لے کے, لیکن ذرا رمیش صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. سردار لطیف کھوسہ صاحب کا کہہ رہا ہے کہ آپ کا کوئی ویژن نہیں ہے, آپ کا کوئی پلان نہیں ہے, آپ کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, آپ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. کر کیا رہے آپ؟ میں نہیں کہہ رہی. پہلی چیز تو یہ کہ سردار صاحب سے مجھے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. سردار صاحب بہت ہمارے پرانے ساتھی ہیں اور دوست ہیں, اور وہ ریئلسٹک پولیٹکس کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر ہوتے تھے تب بھی نہیں, جب اپنا حکومت تھی تو
कुछ एजाज एहसन था, लतीफ खोसा साहब थे, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे, मगर आज जो है एक तरफ तो मान रहे हैं कि अददी अक्सरियत मौजूद थी और वो तो इशू ही नहीं था, मगर फिर भी जो है ये हुक्मरान इनकी दूसरी पार्टियों के अपना सारे जो अपोजिशन वाले थे, फिर ये अददी अक्सरियत थी तो फिर वो मेहनत इस चीज के ऊपर क्यों कर रहे थे? पहली तो चीज ये। दूसरी चीज ये कि आज कर रहे थे कि बजट अप्रूव ना हो, मतलब जो आपने अपने इंट्रो में अभी बात की, अपने क्वेश्चन में बात की, अपने जमीर की आवाज पर पीटीआई वाले हमें वोट देंगे और इसके खिलाफ देंगे, अपनी जमीर की ऐसे आवाज। मैं सरदार साहब, मैं आज पीपुल्स पार्टी के भी कुछ थे, मगर नून लीग के दोस्त पुराने सारे मुझे मिले, उन्होंने आज पेट्रोल के ऊपर भी मुझे कहा कि पेट्रोल जो कम किया था वो डिसीजन गलत हुआ था, जिसकी वजह से ये प्रॉम्प्ट वापस रेस्पॉन्स दिया, हमें तो सियासत करनी है, ये उनके अल्फाज थे। बात सिंपल में ये, देना एक दो का नाम छोड़े ना, मेरे बहुत अच्छे, मेरे सबके साथ, सरदार साहब के साथ भी भाइयों जैसे तलकात है, तो इस वजह से मैं वो नाम नहीं लेता, मगर मैं समझता हूँ एक देखें, एक हमें रियलिस्टिक पोजीशन के ऊपर जाना पड़ेगा, हमें रियलिस्टिक पोजीशन के ऊपर जाना पड़ेगा। एक हमें चीज आज माननी पड़ेगी कि इमरान खान एक वाहिद पाकिस्तान के ऑनेस्ट तरीन, उसकी नीयत, उसकी बात कोई नहीं है, किसी को शक नहीं है। डिसीजन हर लीडर से कुछ न कहीं पे गलत जरूर हो जाते हैं, ऐसे भी नहीं है, मगर उसकी नीयत में फकदार नहीं होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन में फकदार नहीं होना चाहिए। उसकी डायरेक्शन एक है कि मुझे मुल्क को कर्जे से निजात दिलाना है, मुझे ये अखराजात को कम करना है, मुझे मुल्क से करप्शन खत्म करनी है, मुझे मुल्क के अंदर खुशहाली लेके आनी है। अब उसके लिए टीम के अंदर कुछ इश्यूज हैं, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नया सिस्टम आया, नया सिस्टम आया, ये तीन मरतबा हुकूमतें बनी है। क्या इश्यूज हैं आप देखेंगी दिन ब दिन आपको सिस्टम के अंदर बेहतरी नजर आएगी। टीम के अंदर क्या इश्यूज हैं? मैं सच बताऊं, कल भी मैं जब प्राइम मिनिस्टर से, कल भी हमारी मुलाकात हुई, परसों भी मुलाकात हुई, मैंने जितना उनको रिलैक्स, खुश मजाक और जितना मुल्क के लिए आज भी वो बोलता है। बाकी रही बात ब्लैकमेलिंग में कि मैं कहीं न कहीं पे कंप्रोमाइज करूं, ये करूं, शुगर कमीशन हो, चाहे पीआईए की रिपोर्ट हो, चाहे जो हो, उन्होंने कहा जो असूल है ये मुझे बताएं कि ये कभी हुआ कि हर हफ्ते ट्यूसडे के दिन कैबिनेट की मीटिंग हो, और वो भी 4-4 घंटे कैबिनेट की मीटिंग हो और बाकायदे बहस हो। पहले तो 4-5 बंदे बोलते थे, बाकी सारे डरते थे या मीटिंग होती नहीं थी। तो आज ये जो सिस्टम अच्छे हैं, कमीशनों की रिपोर्टें आ रही हैं, आप उन चीजों को अप्रिशिएट करें की रिपोर्ट भी तलब की जाती है, और मगर जहां पे जो चीज गलत है, हम जैसे लोग आज भी पार्टी में मौजूद है, जहां पे जो चीज गलत होती है आज भी ग्रुप के अंदर, चीजें गलत भी तो बताएं ना। देखिए मतलब कोई भी डिसीजन, मैं कहता हूं कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 मरतबा सोचे, मगर लेने के बाद आपको उस इशू के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो इशू फिर आपको दोबारा रिवर्ट नहीं करना पड़े। हमें उस चीज को जरूर रिव्यू करना चाहिए कि एक चीज को डिसीजन, ये हमारे मजहबी किताब भी कहते हैं, और ये कोई मिसाल को इशूल क्या हुआ है सर? मैं चाहता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रियलिस्टिक बंदे बैठे हुए हैं। सबको पता है कि नेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के ऊपर हम इकोनॉमिकली कमजोर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप देखें कि एक तरफ इंडिया का हमें एक अच्छी पिच देना खेलने के लिए, दूसरी तरफ ट्रंप की इलेक्शन होना, ठीक, तीसरी तरफ अफगानिस्तान से इनखला होना, ये सारी चीजें जो है ना, हमें कहते हैं हमारे लिए हमसे तकाजा करती है, हमसे अवाम तकाजा करता है, हमसे कायदे-ए-आज़म तकाजा करता है, हमसे मुल्क तकाजा करता है कि हम यूनाइटेड हो जाएं, हम तमीज। और आज आप स्पीकर का रवैया देखा, हमारे मिनिस्टरों को डांट रहा था, वो तो उन्होंने पहले भी कहा था। पहले भी देखिए, हमने रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ मैं ब्रिगेडियर साहब से बात करूं। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर रमेश कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा रिलैक्स देखा प्राइम मिनिस्टर को, कल भी उन्होंने जो अपना मधु किया था अपने इत्तेहादियों को, दीगर लोगों को, तो उन्होंने कहा कि जी मैं कहीं नहीं जा रहा, किस्म की बातें मैं सुन रहा हूँ कि आज जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ, मेरे अलावा कोई और चॉइस नहीं है किसी। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने ये बात की कि मैं अगर इसी माफिया से, जाने वाली बात हुई ही नहीं थी, जिस तरीके से मीडिया ने जा रहा हूँ, ये आ रहा हूँ, उन्होंने ये कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि बार बार जैसे मैं आया हूं
ان سب کو پتا ہے کہ بھائی میں کرپشن کے خلاف ہوں, میں ہر ایک کی انکوائریاں کھولوں گا, بند نہیں کروں گا, میں ان چیزوں کے کمپرومائز نہیں کروں گا, اور اس وجہ سے اپوزیشن یہ ٹارگٹ کرتی ہے ہم اس کو اتار دیں گے, یہ ہو جائے گا. یہ آپ فکر کریں کہ میری نیت صاف ہے. جب نیت صاف ہوتی ہے تو خدا کی میرے پروگرام میں بریگیڈیئر صاحب نیت بھی صاحب ہے, بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ ہے. بریگیڈیئر صاحب ذرا مجھے بتائیے گا کہ کون سے وہ مافیاز ہیں جن کی طرف وزیر اعظم صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ آج ان کے آگے کمپرومائز کر لوں, ان سے ساز باز کر لوں تو پھر سب اچھا ہے. یقین تو انہوں نے دلا دیا کہ میں 5 سال بہت آسانی سے مکمل کر سکتا ہوں, لیکن اس کے باوجود جو لوگ اسپیکولیشن کر رہے ہیں, ریومرز پھیلا رہے ہیں, ان کے لیے کیا آپ کہیں گے؟ کون سے مافیاز ہیں جن سے ٹکر لے رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی سب سے بڑا خطرہ ہے؟ دیکھیں, یہ تو بڑا کلیئر ہے جس طریقے سے وہ اپنا مینیفیسٹو لے کر آئے تھے, اور جتنی کرپشن ہوئی ہے, جس نے پالیٹیشین نے, بزنس مین نے مل کے کی ہے, ایون بیوروکریسی نے, سب ظاہر گروپ بنا ہوا ہے, اور وہ دونوں کے عمران خان از ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز. اس پہ انہوں نے کل بھی تقریر کی ہے کہ میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا, اور میں ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں, اور اسی وجہ سے اس کا میرے خلاف ہے کہ میں جاؤں گا تو اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہوں گی. آئی تھنک یہاں پر ہمیں ایک بات کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ عمران خان جو انٹینشن از ویری کلیئر. پرابلم یہ ہے کہ ان کی بہت ہرڈل ہے, اور جب بھی آپ نظام کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی ہرڈل آتی ہیں. یہی ایشو ہے جس کی وجہ سے سب گروپ بنا کے ایوری باڈی ورکنگ ہارڈ کہ کسی طریقے سے بھی اس کو ہم یہ یہاں سے ہٹا دیا جائے. لیکن اب اس وقت عمران خان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. اب 2 سال گزر گئے, نیکسٹ ایئر ٹل بجٹ they have to do something extra, اور وہ ایکسٹرا کیا چاہیے پاکستان کے عوام کو کہ آپ نے جو کرپشن کے لیے بات کی, پیسہ لوٹا ہوا تھا واپس لیا, کیا آپ نے عوام کو کوئی ریلیف دیا ہے؟ آپ نے صحت کے بارے میں, ایجوکیشن کے بارے میں, گھروں کے بارے میں, جابس کے بارے میں. یہ 1 سال اگر عمران خان یا 1.5 سال اگر ڈیلیور کرتے ہیں تو ان کو پرابلم یہ کہ ہی ہیز اے ویری سمپل میجورٹی, ہی کی ناٹ ہیو اینی لیجسلیشن, اپنی مرضی کی نہیں کر سکتے. تو اگر عمران خان 1.5 سال کے لیے بہت محنت کریں, ان کی ٹیم ان کا ساتھ دے, جو کہ فقط اس طرح کا نہیں دے رہی ہے, اور پھر یہ اس کے بعد اگلے صلاحیت سے کہ دسمبر میں یہ شوڈ گو فار جنرل الیکشن, اور پھر دیکھیں کہ کیا یہ اگر 2/3 سے آتے ہیں یا زیادہ میجورٹی سے آتے ہیں, کین یہ ڈیلیور, کیا اس کے بعد لیجسلیشن کریں, ریولیوشنری چینجز لانے چاہتے ہیں پھر لے کر آئیں. لیکن ابھی اس اسٹیج پہ یہ ان کے لیے بہت مشکل ہے, تو یہ ان کے لیے سمجھنے کی بات ہے. اس لیے یہ 1.5 سال 1 سال بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے, ان کی ٹیم کے لیے, ان کی معاشی ٹیم کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ 2 دفعہ تو ایک معاشی پرابلم آ گئے, پھر کورونا کا پرابلم آ گیا. اب اس وقت فیل آئی وڈ سے کہ ہی ہیز ریکورڈ, ناؤ از دا ٹائم ہی ہیز ٹو میک پلان کہ میں نے جو ایف بی آر میں 2 ارب 200 ارب 2000 ارب چوری ہے وہ کیسے روکتی ہے, اور ساتھ ملک کو اکنامک کرائسس. ٹھیک ہے, میں ذرا سردار صاحب سے بھی پوچھوں. سردار صاحب, مجھے تو معذرت کے ساتھ اس وقت اپوزیشن بھی تھوڑی سی کنفیوز لگ رہی ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ مدت کمپلیٹ کریں, پوری کریں تاکہ دیکھیں کہ ڈیلیوری کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. دوسری طرف کبھی کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے نئے الیکشن کرا دیں, پھر کہتے ہیں کہ خان صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے. مطلب فلور آف دا ہاؤس یہ کنفیوز اسٹیٹمنٹ اپوزیشن بینچز پہ, کیا معاملہ کیا ہے, آپ کی انٹینشنز کیا ہیں؟ دیکھیے, جیسے خود عمران خان نے کہا کہ بھائی ہے تمہارے پاس کیبنٹ کو کہا, بریگیڈیئر صاحب ٹھیک کہہ رہے. دیکھیں یہ 2-2.5 سال پہلے ہوتے ہیں جس میں آپ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں. اگلا سال جو ہوتا ہے وہ ایئر ہوتا ہے, تو آپ کی ڈیلیورنس ابھی تک زیرو ہے, نیگیٹو ہے, معاف کیجیے گا. اور مافیا پہ مافیا جو ہے ان کا جو ہے, کبھی آٹا مافیا آ جاتا ہے, سیمنٹ مافیا آ جاتا ہے, تیل مافیا آ جاتا ہے, ہر قسم کا مافیا جو ہے. مافیا کو کہتے ہیں لیکن رپورٹ صرف اس کو انفلن کرنے سے, رپورٹ کو پبلش کرنے سے معاف کیجیے گا کوئی کریڈٹ نہیں ہو جاتا ہے. کیا ایکشن لیا سکرین کو انہوں نے خود چلے وہ میں ان سے پوچھ لوں گی. مجھے بتائیں اپوزیشن اس وقت کیا چاہتی ہے؟ کیا وہ وزیر اعظم کا استعفیٰ چاہتی ہے؟ کیا وہ اسمبلیز کو ڈیزالو کروانا چاہتی ہے؟ کیا وہ ان کی مدت ختم کر کے نئے الیکشن کیا چاہتی ہے؟ یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی مدت پوری کریں اور آپ ان کو پورا موقع دیں؟ مجھے 1 لائنر دے دیں سردار صاحب ذرا. دیکھیں 1 لائنر یہ ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کے لیے سیکورٹی رسک جتنا زیادہ رہے گا کہ پاکستان تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس کے پاس کوئی ویژن, کوئی سر آپ کیا چاہتے ہیں, اپوزیشن کیا چاہتی ہے؟ یہ سمپل سا کوشچن ہے.
सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि द कंट्री नीड्स द फ्रेश मैंडेट। अब इनके टिकट लेने के लिए कोई नहीं जाएगा। मैं आपको यकीन ये तो क्या करें, हम नए इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं आप? करवाए, इनका टिकट लेने कोई नहीं जाएगा। लोग जिस तरह से आप मुश्किल आसान करेंगे। मैं सरदार साहब ने अभी जो इंटरनेशनली सिक्योरिटी रिस्क की जो बात की, शाह महमूद कुरैशी उस वक्त भी फॉरेन मिनिस्टर, आज भी फॉरेन, पहले ये भी हुकूमतें थी जब कोई फॉरेन मिनिस्टर था नहीं। अब हमें इंटरनेशनली यूएन सेक्रेटरी जनरल का आना, यहाँ पे सारे मुल्कों के सरबराहों का यहाँ पे आना, इंटरनेशनली हमारी एक्सेप्टेंस, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो इंटरनेशनल एक्सपो है, पहले तो दुनिया के अंदर चंद लोगों को, लीडरों को जाना जाता था। अब हर स्टेट का हेड जो है वो जानता है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जैसे मोहतरमा का एक नाम था, जानते थे ना। बिल्कुल, इस तरीके से जुल्फकार अली भुट्टो का जैसे नाम था उस वक्त, देखे ना आप, मैं ये नहीं कहता यूसुफ रजा गिलानी को नहीं जानते थे, ठीक है, राजा परवेज अशरफ को नहीं जानते थे, मगर जुल्फकार अली भुट्टो को जानते। यही तरीके से इमरान खान की जो जिस स्टेट के साथ उसने कहा कि इस्तेमाल लॉकडाउन के ऊपर जाए, बहुत शुक्रिया आज दुनिया उसको फॉलो करेगी। सरदार अमर का भी शुक्रिया अदा करूंगी। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में जरूर आपको दोबारा से दावत दूंगी। नाज़रीन मुझे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।